یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ حضور کی نعت ہے اور دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہے اور ہم سارے پڑھیں گے۔ میدان محشر میں رجسٹر کھلے گا تو سرکار کے ثنا خانوں میں جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام بھی آئے گا۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ مل کے پڑھیے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو۔ یہ حج کے موقع پر جب میرے آقا خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ حضور نے حضرت بلال کو کہا، بلال، عرض کیا جی لاجپال، فرمایا سارے غلاموں کو خوشخبری دے دو، اے میرے غلاموں تمہیں اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ آج یار کسی کو اس کے پیر کا سلام آ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جن کو رب کا سلام آئے وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ تو حضرت بلال پاک نے آواز پہنچائی سب تک۔ حدیثوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع تھا۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو سپیکر کا محتاج ہوں، لیکن میرے نبی کی آواز تو سب تک پہنچی تھی۔ میرے نبی جس کو حکم دیں اس کی آواز بھی سب تک پہنچ گئی ہے۔ جب پوچھا صحابہ سے اعلان کیسے سنا ہے، آخری صف والوں نے کہا ہم نے ایسے ہی سنا ہے جیسے ہم پہلی صف کے اندر کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک کھڑے ہوئے اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، آقا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ کوئی کمال نہیں، سانو تو جاندا ہی کوئی نہیں سی، ہماری تو ویلیو ہی کوئی نہیں تھی۔ آقا یہ تیری نسبت کا کرم ہے کہ آج زمین پہ کھڑے ہیں تو عرش سے سلامیاں آ رہی ہیں۔ اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا۔ پڑھو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، اور جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے۔ اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے
पंज तन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, बड़े या नबी सब करम है तुम्हारा। और चाहता है अगर नेक नामी आल ज़हरा की कर ले गुलामी, चाहता है अगर नेक नामी आल ज़हरा की कर ले गुलामी, जिनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी और जिनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी पुरसकूं गम के मारे हुए हैं। एक बारी मिल के सारे पढ़ो, या नबी सब अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज हमारी जामिया मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा आशिक़ रसूल हज़रत पीर सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन मुरीदीन तशरीफ़ लाए। मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह कदम कदम पे सबको करोड़ों नेकियां अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आज तीसरा जुम्मतुल मुबारक है और हमने एक आशिक़ रसूल का ज़िक्र खैर शुरू किया है जिसको सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु के नाम से याद किया जाता है। याद रखें, हज़रत बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल भी हैं, हज़रत बिलाल ख़ज़ानची रसूल भी हैं। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के उन जलीलुल कदर सहाबा में से हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रह कर ज़माने वालों को बताया है कि दुनिया में जो मेरे बिलाल का प्रोटोकॉल है वो तो तुम देख रहे हो, मैदान माशर में भी मेरे बिलाल को अनोखा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। एक बार हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तकलीफ़ों का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। एक बार हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोहे की सलाखें गर्म करके उसके ऊपर लिटाया गया और जब लिटाया गया तो आपके ऊपर चक्की के चार चार पाट रखे गए। तो जब काफिर करीब से गुज़रते थे तो काफिर कहते थे, बिलाल अगर तू कहता है मेरा रब सच्चा है तो तेरा रब फिर तुझे बचाता क्यों नहीं है? अगर तू कहता है मेरा नबी सच्चा है तो फिर तेरा नबी तुझे बचाता क्यों नहीं है?
حضرت بلال کا جواب سنیں۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مٹی کے برتن لینے کے لیے جاتے ہو تو برتنوں کو اچھی طرح کھٹکھٹاتے ہو، یعنی انہوں نے کھڑکاندے اچھی طرح ہو کہ یہ مضبوط ہے یا نہیں۔ فرمایا میرا بھی امتحان جاری ہے اور دعا کرنا میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب جا رہا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا 2 دن حضرت بلال کو مارنا پڑی، ایک دن بھی مارنی پڑی، دوسرا دن بھی مارنی پڑی۔ امیہ آیا سامنے جو کافر تھا، تو آپ نے نا امیہ کو دیکھ کر اونچی اونچی کہا احد احد احد۔ جب آپ نے یہ جملے بولے نا احد احد، تو امیہ نے کوڑا پکڑا اور کوڑا پکڑ کے آپ کو مارنا شروع کیا۔ جب مارا نا امیہ نے تو حضرت بلال پاک نے فرمایا میں تو کافروں کو دیکھ کر احد احد اس لیے کہتا ہوں میرے رب کا ذکر ہوتا جائے اور ان کی جلن بڑھتی جائے۔ ان کی جلن پنجابی کیا لما اے سڑدے ہی رہن، اے سڑدے ہی رہن۔ حضرت بلال پاک کو جب صدیق پاک نے خریدا، بڑی پیاری بات ہے، جب صدیق پاک نے خریدا تو حضرت بلال نے کہا چلو پہلے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا سن، کل میرے آقا یہاں سے گزرے تھے اور حضور نے نا تیرے اوپر ہونے والی تکلیفوں کو دیکھا تھا، اور سرکار اس وقت سے مسجد حرام میں ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو میں نے آج جو تمہیں خریدا ہے میں نے اپنے یار کے آنسوؤں کو دیکھ کے خریدا ہے، تو اب تم نے ایسے ان کے سامنے نہیں جانا ہے۔ کہا کیسے جانا ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو، پہلے میں تمہیں لے کر جاؤں گا اپنے گھر۔ حضرت بلال کی 2 بہنیں تھیں، ایک ماں تھی ایک بھائی تھا، اور حضرت بلال کے ابو جو ہیں وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت بلال کا یہ پورا کنبہ بکتا بکتا مکے میں آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے جو پہلا کام کیا گھر میں چٹائی بچھا کے اس کے اوپر بٹھایا، اور حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہاتھ دھلائے، ہاتھ دھلا کے پھر چہرہ دھلایا، چہرہ دھلا کے پھر حضرت صدیق اکبر نے تہہ بند بنوا کے حضرت بلال کے پورے جسم پہ پانی ڈالا، اور دیکھا تو جہاں جہاں زخم ہے وہاں وہاں مرہم کی، مرہم کرنے کے بعد اپنا نیا جوڑا منگوایا اور وہ حضرت بلال کے جسم پہ ڈالا، اور پھر اپنی دستار منگوائی اور وہ حضرت بلال کے سر پہ رکھی، پھر ان کی داڑھی شریف کو تیل لگایا، اور پھر کہا سن میری بات، میں تجھ کو اس حالت میں اس لیے نہیں لے کر گیا کہ میرے نبی نے تمہیں دیکھ کے پھر رو پڑنا تھا، میرے ساتھ وعدہ کر حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو روئے گا نہیں، میرے ساتھ پہلے وعدہ کر۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر ایداں دا وعدہ نہ لے، کہا وعدہ کر تو لے کر جاؤں گا، کہا پھر وعدہ ہے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو روؤں گا نہیں۔ تو حضرت بلال نے ایک بات کہہ دی ابو بکر کو، کہا ابو بکر آج تک غلامی میں زندگی گزاری ہے، میں تو 3 دن روٹی نہیں کھاتا تھا، مجھے 3 دن کوئی کھانا نہیں دیتا تھا، لیکن بلال کو آج تو نے خرید کر کھانا بھی کھلایا، سوٹ بھی دیا، دستار بھی دی، بلال کو سنوارا بھی، کہا تمہیں اس لیے سنوارا ہے میرے نبی کا دل راضی ہو جائے، اس لیے سنوارا میرے مصطفیٰ کا دل راضی ہو جائے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت صدیق پاک سے وعدہ کر لیا کہ آنسو جو ہے وہ نہیں بہیں گے، تو حضرت صدیق پاک حضرت بلال کو جب لے کر آئے تو وہ کل والا منظر میرے اور آپ کے آقا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب بلال آئے نا تو میرے نبی کھڑے ہوئے،
حضور نے فرمایا آجا یار میرے سینے نال لگ جا، آجا یار میرے سینے نال لگ جا۔ میرا وجدان ہے حضرت بلال نے ہوتے کیا ہوئے گا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ پڑھو سبحان اللہ کو پیارا ہے۔ حضرت بلال نے کیا ہوئے گا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے۔ اجو تک تساں چھاریا نہیں پڑیا، اسی بھی اج پل دے پیاں تے حضور دا صدقہ ہے۔ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے۔ اور کی تصور ہو جائے گا کہ حضور نے بلال نو سینے نہ لایا تے ابو بکر کہندے نے ادو میں تڑپیا جدو میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے بلال تے راضی ہو جائیں۔ بلال نے مینو نبھان واسطے بلال نے بڑیاں تکلیفیاں برداشت کیتیاں۔ حضور نے فرمایا بلال آج کے بعد میرے گھر کا سارا کام تو نے کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا کام۔ اچھا حضرت ختیجہ پاک کیونکہ خود کام کرتی تھی، کیونکہ آپ کے بڑے بڑے نوکر تھے، نوکرانیاں تھیں، لیکن گھر کا کام خود کرتی تھی۔ تو حضرت بلال نا بہانے سے آ کر پوچھتے تھے چکی چلائی ہے کہ نہیں، ہنڈیا پکائی ہے کہ نہیں، جھاڑو دیا ہے کہ نہیں، آٹا گوندا ہے کہ نہیں۔ اور جب حضرت ختیجہ بتا دیتی کہ سارے کام ہو گئے ہیں، تو پھر حضرت ختیجہ کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے بی بی پاک آپ پردہ کر کے پیچھے ہو جائیں، آپ کا جو کام رہ گیا ہے مصطفیٰ کا نوکر آ گیا ہے آپ کا کام کرنے والے کے لیے۔ ہے یہ شان ہے کسی کی؟ یہ شان ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، گردنیں سب سے۔ یہ کچھ لوگوں کو کبھی کبھی کہہ دیا جائے نا اذان کا یا نعت کا یا تکبیر کا، وہ کہندے سانو شرم آندی ہے، لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں اذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اور فرمایا ان تمام گردنوں والوں کا قائد میرا بلال حبشی ہوگا۔ کیا شان ہے، کیا کمال ہے حضرت سیدنا بلال۔ یار آج ایک پیر ہو اور پیر صاحب کو کوئی سفارش کر دے کہ اے جڑا مرید ہے نا انہوں تسی اپنے نال رکھنا وا، اپنے تو دور نہیں کرنا، اور پیر صاحب انہوں اپنے نال رکھن، جو چند دنوں تو بعد وہی بندہ پوچھ لے وہ مرید کو لو سنا، وہ کہ یار پیر صاحب نے تو وارے نیارے کرا دیتے ہیں۔ حضرت بلال بیٹھے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہیں، چند صحابہ بیٹھے ہیں، جسم پہ لباس ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب آ گیا، اس نے کہا یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہمارا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور یہ بھی بیٹھے رہیں، آپ ان کو دور کریں پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، سونیا ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عینیک۔ سونیا بلال کو دور نہ کرنا، اس لیے بلال صبح بھی یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، شام کو بھی یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ارے جن کی سفارشیں رب کرے، ہائے 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 ہائے،
جن کی سفارشیں رب کرے کہ ان کو دور ہے، ان کو دور ہے، ان کو زمانہ بلال کہتا ہے، ان کو زمانہ۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پیار کیا تو پھر کوٹ کوٹ کے کیا۔ ایک بار حضور نے نا عید کا خطبہ دینا تھا، تو عید کا خطبہ ظاہری بات ہے عربی خطبہ جو ہم دیتے ہیں کھڑے ہو کر دیتے ہیں، سرکار نے خطبہ دینا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال، عرض کیا جی لاجپال، فرمایا بلال ذرا تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آقا میں نوکر حاضر۔ جب بلال پاک پیچھے آئے نا تو رسول پاک نے بلال کے ساتھ ٹیک لگائی، اور تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا، قربان جاؤں اور میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے چاند بھی ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ اشارہ کریں درخت بھی چل کر آ جاتے ہیں، میرے نبی کا اشارہ وہ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے، میرے نبی کا اشارہ وہ مٹھی میں کنکریاں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن ادھر اشارہ نہیں ہوا، ادھر تو پورا جسم بلال کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا گیا۔ میرے نبی غزوہ احد میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے اوپر جانا گیا، کہتے ہیں میں حضور کے قریب آیا، میں نے حالت رکوع میں اپنے آپ کو پیش کیا، میرے نبی نے میری کمر پہ قدم رکھا، میرے مصطفیٰ پہاڑ کی چوٹی پہ آئے، حضور نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر پہلا اعلان کیا، او میرے صحابہ جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے طلحہ کا دیدار کر لے۔ میں آکھیا حضرت صاحب جتھے میرے نبی دا قدم لگ جائے او دنیا چ چلدا پھردا جنتی ہے، او بلال کنیاں شانہ والا ہوئے گا جدے جسم دے نال مصطفیٰ دا پورا جسم لگا ہویا ہے۔ پھر کہاں سکتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، پڑھن یہ ناز یہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے، ایک طرف اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے مکہ شہر کی قسم ہے اس لیے کہ مکہ کی گلیوں نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ توجہ کرنا، جس جگہ پہ نبی کا قدم لگ جائے اس کی اتنی شان ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور یہاں مصطفیٰ کا قدم نہیں پورا جسم بلال کے ساتھ لگا ہوا گا۔ پھر دیوبندی چک لو، وہابی چک لو، شیعہ نو چک لو، سنیاں نو چک لو، سارے کہن گے اوے کا مزار شریف دا او حصہ، روضہ رسول دا او ٹکڑا جڑا میرے نبی دے جسم دے نال لگیا ہے، او بیت اللہ تو بھی افضل ہے، او حجر اسود تو بھی افضل ہے، او بیت المقدس تو بھی افضل ہے۔ فضائل حج دیوبندیاں دے مولوی زکریا نے لکھا ہے وہ اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے۔ توجہ کرنا، او جڑا زمین دا ٹکڑا میرے نبی دے جسم نال لگ جائے او عرش تو والا ہے، تے جدے نال میرے نبی دا پورا جسم لگائے اونوں زمانہ بلال حبشی کہندا ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو میں اسی پہ دلائل دے کے پورا وقت پاس ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہم نے اپنا موضوع کو لو۔ میرے نبی نے حضرت بلال کے جسم کے ساتھ جسم لگایا، سبحان اللہ کو ذرا پیار نال۔ اور میرے نبی نے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو وہ کسی مجلس میں چلا جاتا، لوگ کی پوچھ دے سن کیڑیاں خوشبوئاں لا کے آیا ہے،
میرے مصطفیٰ کا پورا جسم عطر لگا ہوا گا. اور سن, اگر ایک جگہ پہ حاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس لیے حاجرہ کے قدم لگے گا. یہ پتھر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی آ گیا. اور میں کہا جتے حاجرہ دے قدم لگ جان او اللہ دی نشانی ہے, تو جس بلال نال مصطفیٰ دا پورا جسم لگ جائے او کہ میں نہیں اللہ دی نشانی ہے. اور میرے آقا کے جتنے بھی آج مبارک جماعت بیلا, یہ بھی وہ مکندہ. یہ میرے پاس مدارج النبوت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جناب بیت اللہ دے سائے تلے بیٹھ کے کئی دیر حدیث کا سبق پڑھایا. پھر مصطفیٰ کریم دی زیارت ہوئی, تیرے میرے نبی نے فرمایا ہن فلاں جگہ تے چلے جاؤ تے اوتھے جا کے میرے دین دا جھنڈا لگاؤ. حضرت عبداللہ محدث دہلوی لکھ دینے جدو مکہ فتح ہویا, توجہ رکھنا ہر کن میرے روے, جدو مکہ فتح ہویا تے طواف والی جگہ ساری بھری ہوئی تھی. میرے نبی اونٹنی پہ سوار تھے, حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں, فاروق اعظم بھی موجود ہیں, عثمان غنی بھی موجود ہیں, حیدر کرار بھی موجود ہیں, عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں. میرے نبی نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کہا میرا بلال کتھے, میرا بلال کہاں پہ ہے. شیخ محقق لکھتے ہیں حضرت بلال حضور کے قریب آئے, کوئی پوڑی نہیں لائی گئی, کسے نے بلال نو چکیا نہیں, کسے نے کندیاں تے نہیں چڑھایا. ہاں میں تو انہوں کتاباں جو وکھانا ہوا. بلال کہندے نے میری 50 سال دی عمر سے جدو میرے نبی نے حکم دیتا تو میں آپ ہی کعبے دی چھت دے چڑھ گیا. میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کیا جی لجپال, فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ. حضرت بلال کے یہ جملے سننا, میں کہتا ہوں میری تقریر کا مل پڑ جائے گا. حضرت بلال کہتے ہیں جب میں کعبے کی چھت پہ چڑھا میں نے پیچھے کی طرف دیکھا, وہ پہاڑ نظر آیا جس پہاڑ سے گائے کی کھال میں مجھے بند کر کے گرایا گیا. وہ ریت نظر آئی جہاں میرا جسم تپایا گیا, وہ گلیاں نظر آئیں جہاں رسی ڈال کے مجھے گھمایا گیا. میں نے کہا مکے والوں دیکھو تو صحیح, اگر میں پہاڑ سے گر کر کہتا تھا میں رسول پاک کا نوکر ہوں, اگر میں چکی کے پاٹ کے نیچے کہتا تھا میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں, اگر میں گرم ریت پہ لیٹ کر کہتا تھا میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں, تو میرے نبی نے میاں جو کعبے دی چھت تے میں نو چڑھا کے آکھیا ہے او ویکھ لو اے بلال میرا نوکر ہے. حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی. آقا میں مدینے اذان پڑھی تے منہ کعبے ال کیتا, تسی میں نو بدر چلے کے گئے میں اذان پڑھی تے منہ کعبے ال کیتا. آقا تسی میں نو احد چلے کے گئے تے میں منہ کعبے ال کیتا. ہن کی دساں کعبہ تے میرے قدمہ تھلے ہے, منہ کدھر کواں. اعلیٰ حضرت نے کیا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا, اللہ توڑا پلا کرے. کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا فرمایا بلال تو نے مدینے اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا, تو نے بدر میں پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا, تو نے احد میں پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا. بلال ہن کعبہ تیرے قدمہ تھلے گا, ہن بلال منہ میرے ال کر, اللہ نے تیرے رسول نو کعبے دا بھی کعبہ بنا کے بھیجیا ہے. میں آکھیا کی منظر ہوئے گا, بلال اللہ اکبر کہندہ ہوئے گا تے سوچدہ ہوئے گا اوہی گلیاں سینہ جتھے میں نو مار دے سن,
یہ وہی گلیاں سن جتھے میرے جسم تے پتھر رکھے جاندے سن، لیکن بلال نے دسیا ہے نبی نہ تعلق جوڑ کے رکھیں، خدا دی قسمیں حضور انی وفا کر دیو، انی وفا کر دیو، اگر مارا کھا کے بھی تو ٹر جائیں گا تے بلال نو بیکھ لے کعبہ تھلے رہ گیا ہے، بلال تے قدم ہوتے آ گئے نے۔ پھر کہہ سکتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے ادھر لے کونی پڑھتے پہ درمیان جو کوئی آواز آندی ہے سارے مل کے پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو، ایسی چل دینے تے تواڈی سہولت واسطے چل رہے نے، تسی رسول پاک دے نوکر ہو، اگر بلال نے مارا کھا دیا نے تو تسی ٹھنڈ چپا کے آج کے رسول دا ذکر کرو، یہ ناز یہ انداز جھولی میں اگر ٹکڑے تم اچھا ادھروں بلال پاک نے پڑھی اذان تو کافر بھی کچھ کھڑے سن پیچھے، آج کل تو برامدے بن گئے نا، ادو کھلا ہی مول سی تو جو ادو کیونکہ کعبے دی چھاتی سارے تو اچھی سی، آج کل بلڈنگ ویسے بھی میں بات کر دوں محبت والے واسطے اوتھے پاویں 100 منزلہ ہوٹل بن جانے، لیکن جو مزہ کعبے دی چھت دا ہے وہ دا تے نہیں نا، توجہ ہے نا، کیونکہ کعبہ بنایا رب دے نبیاں نے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضرت بلال پاک نے جنہوں اذان شروع کی تھی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے سن، کوئی 12 سال دا، کوئی 14 سال دا، کوئی 16 سال دا، انہوں نے بلال پاک دیاں نقلاں لانیاں شروع کر دی تھیں۔ بلال پاک نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں بھی پیچھے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نو ان بچیاں دی آواز چونا ایک آواز پسند آ گئی، میرے نبی نے اس بچے دے قریب آئے، عمر سی انہوں دی 16 سال، حضور نے فرمایا میرے بلال دیاں نقلاں لا رہے ہیں، انہوں ڈر گئے، سرکار نے فرمایا نہیں ڈرنا نہیں، تیری آواز بڑی سونی، ایک باری پھر سنا دے۔ جب حضور نے آیا نا ایک باری پھر سنا تو حضرت ابو محذورہ نے ہون پڑھیا تو یار پڑھن والے حضرت ابو محذورہ ہون، سنن والے نبیاں دے سردار ہون۔ حضور نے ایک باری کیا حضرت ابی بن کعب نو فرمایا تو اندر قرآن پیا پڑھدا سی، میں تیرے بوئے تے کھڑا قرآن پیا سندا سی، اللہ نے جبریل نو بھیجیا ہے ابی نو کہہ دو اللہ سلام کہہ رہا ہے آقا اگر مینوں پتہ ہوندا تسی قرآن سندے پے ہو تو میں ہور سونی آواز چ پڑھدا، اس واسطے کہ مینوں پتہ ہے نبیاں دا سردار میرا قرآن سندا پیا ہے۔ تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو محذورہ ذرا پھر اذان پڑھ، انہوں نے جدو پڑھا اللہ اکبر تے میرے نبی جھوم رہے نے، ہائے ہائے میرے نبی جھوم رہے نے، یار کی ہو گیا حضرت ابو محذورہ نے اذان پڑھی، ہون میرے نبی نو آواز بڑی پسند آ گئی سی، میرے مصطفیٰ نے پہلا ہاتھ دے سر تے رکھیا، دوجا ہاتھ دے سینے تے رکھیا، فرمایا ہون پڑھ، اونا کیا حضور ہون پہلے کلمہ پڑھن دو باقی گلاں بعد چوں ہون گیا، کلمہ پڑھے حق لا الہ جھوم جھوم کے پڑھو، کوئی آواز بھی خاموش نہ رہے، حق لا اجے سارے نہیں پڑھا، سارے مل کے پڑھو حق لا اس کلمے دے رازن آرین اس ڈب دے بیڑے تارین سانو دسیا نبی پیارین پڑھئے لا اور یاد رکھنا مسلمانوں تھے کوئی نہ مینو بچاوے گا دبچ قبر دے دل گھبراوے گا پر اتھے کملی والا آوے گا پڑھئے لا
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अबू माजूरा हुजूर ने सिर ते हथ रखिया सी, इन्हां दे वाल इन्ने लम्मे हो गए, इन्ने लम्मे हो गए कि इन्हां दे सिर तो लैके गोडियां तक घुटनियां तक वाल आ गए। ये पता की करते सन, जदों बहते सन तो वालों नूं चुक के झोली च रख के बहते सन। किसी ने आख्या यार वाल कटा भी लिया कर, पर मैं जदों दा मेरे नबी दा हाथ आया है कटाण नूं दिल ही नहीं करता है, इस वास्ते कि वालों नूं मुस्तफा ने हत्थां ने छू लिया है। ये हजरत अबू माजूरा ने अर्ज किया, कहा मदीने च ते बिलाल अजान पढ़ता है, हुण तुसी मेहरबानी करो मक्के च मैनू सलैक्ट करो। तो मेरे नबी ने फरमाया अज तू मेरे मक्के दा मुअज्जिन हजरत अबू माजूरा होएगा और मदीने दा मुअज्जिन मेरा बिलाल हबशी होएगा। तवज्जो है सारे दी, सुभान अल्लाह। आखो जरा आ गल, मैं इस गल वास्ते सुभान अल्लाह आखो, एक बार फिर आखो। हजरत बिलाल को किसी ने पूछा अजान देन वक्त कदी तेनू मज़ा भी आया है कि नहीं? हालांकि अजान देंदिया तो मज़े ही आते हैं, क्या कदी तेनू अजान देंदिया मज़ा भी आया है? हजरत बिलाल ने क्या 2 बारी बड़ा मज़ा आया है। कहा केड़ियां केड़ियां बारियां ने? कहा पहली वो मरतबा है जब मेरे नबी ने पहली बार मुझे सामने बिठा के कहा था बिलाल, मैंने कहा जी मदीने के सुल्तान बिलाल, मैं तुम्हें अजान सिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे पढ़ते आना। कहा पहला उस वक़्त मज़ा आया गया, खुदा की कसम दूसरा उस वक़्त मज़ा आया गया जब काबा नीचे रह गया था, बिलाल का कदम ऊपर थे, बिलाल अजान पढ़ रहा था। हज़रत बिलाल ने हुजूर दी ज़ाहरी ज़िंदगी 2 बारी अजान नहीं पढ़ी। एक बारी कोई मामला हो गया, एक बारी ग़ज़वा तबूक तो वापसी आए तो हुजूर पाक ने एक जगह पे पड़ाव किया। सरकार ने फरमाया भी कौन है जो हमें सुबह जगाएगा, कौन है जो हमें सुबह। अच्छा इसमें हिकमत और दी, हदीस पाक में ना हुजूर सोए सोए उठ के जाकर जमात करवा दी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक ने कहा आपने वुज़ू ही नहीं किया, हमें कहा है आँख लग जाए वुज़ू टूट जाता है और आप सोए उठ कर गए और जमात करवा दी। फरमाया आयशा जब मैं सोता हूँ ना तो मेरी आँखें बंद होती हैं, दिल मेरा जाग रहा होता है। बड़ी तवज्जो तलब बात। हुजूर ने फरमाया बिलाल, हज़रत बिलाल ने कहा आका मैं जगावांगा क्योंकि मैं फजर दी अज़ान टाइम वैसे ही उठदा। तो हज़रत बिलाल को ना इस डर में नींद ही ना आई कि कदे मैं सुता ही ना रह जावां तो हुजूर पाक सुबह उठे ही ना। तो हज़रत बिलाल ना तहज्जुद तक जागते रहे। तहज्जुद के वक्त नींद आ गई, सूरज निकला ना सूरज, तो सूरज ने डाली शुआएं, तो तपश से मेरे नबी भी जागे और सहाबा भी जागे। सरकार ने बिलाल को बुला लिया और मैं तुम्हें मैंने कहा था हमें जगाना है, हमारी नमाज भी कज़ा कर दी, अपनी भी कर दी। आका मैं बड़ी कोशिश की थी सारी रात जागदा रहा, लेकिन तहज्जुद टाइम नींद आ गई है। पहले इस टाइम उठता सी, हुण इस टाइम नींद आ गई है। अच्छा बिलाल फिर हुण अज़ान पढ़, बिलाल हुण अज़ान पढ़। फिर मेरे नबी ने सूरज की तपश में अज़ान पढ़वा के सबकी कज़ा नमाज करवाई। ये तो ये पता चलिया है कि अगर कोई सुता रह जावे तो वह सौन जान बुझ के नहीं, वैसे वो अख ना खुले, वो सुता रह जावे तो वह सुबह भी उठ के नमाज पढ़ ले तो मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाती है। एवं सानू फतवे नहीं झाड़ने चाहिए। तवज्जो है ना, एवं कुछ एवं घर बैठे मुफ्ती बन जाते हैं जिन्होंने पुछदा ही कोई नहीं, वो भी मुफ्ती बने होंगे ने। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। अच्छा जी बिलाल पाक हुजूर जब मेराज से वापस आए बिलाल को बुला लिया। पर मैं बिलाल वो ना मैं जन्नत में गया था, आका मुबारक होए। ये नहीं पूछा तुसी किवें गए, नहीं आका तुसां फरमा दिता तुहाडी जुबान तो कभी झूठ आया ही नहीं। सुभान अल्लाह को जरा बस जना हाल दे विच रौनक खच्चा खच लगी हुई है तो सुभान अल्लाह को पता चले नबी दे नौकर बैठे हुए हैं। और मैं बिलाल मैं जन्नत में गया तो हूरें मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। वो कहने लगी अल्लाह के रसूल हुसन की खैरात दें, अज सोहने बड़े लगते पे हो। तो मैं एक होर नूं आख्या जा मैं तेनों अपना यारे गार दिता ही, तो दूसरे नूं आख्या जा मैं तेनों उमर फारूक दिता ही,
تو تیسری نو آکھا جا میں تینوں عثمان غنی دیتا ہی، تو چوتھی نو آکھا جا میں تینوں حیدر کرار دیتا ہی۔ او جدوں ساریاں نبٹ گئیاں تے حوران دی سردار آ گئی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے حسن ہوئے تے نکھرا آپ ہی آ جاندہ ہے، مال ہوئے تے آکڑ آپ ہی آ جاندی ہے۔ توجہ، تو حوران دی سردار آ کے انہوں نے کہا میں نے بھی حسن دی خراب دو، فرمایا کی یاد رکھیں گی جا میں تینوں اپنا بلال دیتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بات سنائی تھی نا کہ ایک قبیلہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا حضرت بلال ہماری سسٹر کی شادی کریں، تو فرمایا میں بلال کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو وہ واپس چلے گئے، تو وہ پوری بات یوٹیوب چینل پہ میرا بیان اسی دن چلا گیا تھا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلال، کیا آقا پھر تسی کی آکھیا؟ فرمایا میں آکھیا جا میں تینوں اپنا بلال دیتا ہے۔ تو آقا پھر وہ دے تاثرات کی تھی؟ حضور نے فرمایا تاثرات اس کے ماتھے کے تیور بدل گئے۔ آقا کیوں؟ فرمایا وہ کہنے لگی میں حور بھی نہیں، حوراں دی سردار ہاں، تو کسے نو ابو بکر جیا سونا، تے عمر جیا دلیر، تے عثمان جیا سخی، تے حیدر کرار جیا بہادر، تے حسن حسین جیا سونے جنت دی جوانہ دے سردار، تے میں حوران دی سردار، تے میں نو کالے رنگ دا بلال۔ تے حضور فرماندے نے بلال جڑا میں کو جواب دیتا ہے نا تیری شان دے ویچے۔ آقا تساں کی جواب دیتا؟ فرمایا میں انہوں آکھے یہ فیصلہ کیتا ہے میں اپنی مرضی نال، تو میں بلال کو لو پوچھے نہیں، پتہ نہیں تینوں پسند بھی کردا ہے کہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میں ہوں آپ کا نوکر، میرے لیے حکم لگائیں۔ ہم بلال تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں۔ آقا ہے اگر تو آپ کا حکم تو نوکر کی تو نکھرا کی، سار تسلیم خم، اور اگر ہے میری رائے تو آقا میں گرم ریت پہ لیٹتا رہا، حور کے بدلے نہیں تیرے بدلے، آقا مجھے زبانوں پہ انگارے رکھیں گے، حور کے بدلے نہیں تیرے بدلے، آقا میرے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، حور کے بدلے نہیں تیرے بدلے، آقا مجھے پتھروں سے گرایا گیا، حور کے بدلے نہیں تیرے بدلے۔ آقا اگر بلال کی آرزو پوچھتے ہیں تو بلال جنت کی کسی حور کا عاشق نہیں، بلال تو تیرے نور کا عاشق ہے، بلال تو کہتا صدا و صدا روے تیرا دوارا۔ دو میں ہاتھ چکا، دو میں ہاتھ پناہ چلے، صدا و صدا روے تیرا دوارا۔ ہاتھ میں اپنے واسطے نہیں اپنے نبی دے شیر واسطے چکائے نے، پتہ چلے محمدی مسجد نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے نے، صدا و صدا روے تیرا دوارا۔ پڑھو پڑھو جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا، جتے ہوندہ غریباں دا گزارا۔ ایک دن میرا نبی نے فرمایا صحابہ اگر میرے بلال کی شان پوچھتے ہو تو میرے بلال کی یہ شان ہے، اگر میرے بلال کی شان پوچھتے ہو تو بلال کے پورے جسم کی سیاہی کو اگر حوروں میں تقسیم کیا جائے تو وہ ایک حور کے ماتھے کا تل بنے گا۔ فرمایا سنا تم نے میرے بلال کو، سمجھا کیا گیا؟ خدا کی قسم بلال نے مجھے اتنا راضی کیا گیا، اتنا راضی کیا گیا، میں قیامت والے دن جنت میں تب جاؤں گا جب میرا بلال پہلے جائے گا۔ اور جتے ہوندہ غریباں دا ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا بلال ہمیں اذان تو سنا دے، حضور کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کی بات ہے۔ حضرت بلال نے ابو ذر اور علی کے کہنے پہ اذان شروع کی لیکن اذان پوری نہ کر سکے۔ عمر بن خطاب نے جب بیت المقدس کو فتح کیا حضرت فاروق اعظم نے کہا ظہر یا مغرب کی اذان ہے، بلال تم پڑھو گے؟ بلال نے کہا اذان پڑھتا ہوں، میرے ساتھ وعدہ کرو تم نے رونا نہیں ہے۔ کہا وعدہ ہے ہم کبھی روئیں
ہیں کہ نہیں؟ حضرت بلال نے جب اذان پڑھی تو حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معاذ نے رونا شروع کیا تو عمر بن خطاب نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا رو کیوں رکھے ہو؟ کہا بلال نبی دا زمانہ یاد آ گیا ہے. تو مدینہ دیا چھتاں تے اذان پڑھدا سی, اسی اذان سن کے مسجد پہنچدے سی, تینوں بھی ویکھ لیندے سا, رسول پاک نو بھی ویکھ لیندے سا. پھر پتہ کی ہویا, بلال دا آخری وقت آیا. آپ نے غسل کیتا, غسل کر کے اپنے جسم دے تے لباس لیا, کپڑے چنگے پائے, خوشبو لائی, اکھاں چ سرما پایا, والاں نو تیل لگایا. بیوی کہن لگی بلال اے کی کردا پیا ہے؟ فرمایا اج میں دنیا تو چلا جانا ہے. کہا جڑا دنیا تو چلا جان دا وقت آوے بندے بڑے پریشان ہوندے نے. فرمایا مینوں کوئی پریشانی نہیں, ادھروں اکھ بند ہونی ہے, ادھروں مصطفیٰ دا دیدار ہو جانا ہے. میں تے تیاریاں اس واسطے کر کے جا رہا ہوں, حضور دی بارگاہ چ بھی کہاں گا یہ ناز یہ انداز ہمارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے. اچھی حضور دے نوکر ہیں کہ نہیں؟ پکی گل ہاتھ چکوں گا ذرا. ماشاءاللہ جداں چکے نے اداں پڑھو, خدا دی قسمیں ساڑھے ساں بھی نکل رہے ہیں تو مصطفیٰ دے صدقے نکل رہے ہیں. اور یہ ناز یہ انداز ہمارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے, ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا, سرکار اگر آپ ہمارے. اور شاعر نے کمال کر دیا, اس نے کہا جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے, اور بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں, اور اس شان کے سودے میں خسارے. لو آج ہمارا تیسرا جمعہ تھا اس عاشق رسول کی شان میں, اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ آج یہ بیان چلا جائے گا, اور کبھی کبھی گھر میں لگا کے سنیں تو انشاءاللہ روزے روشن ہوگا. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تسلی ہوگی. اور کسی نے کوئی حوالہ دیکھنا ہوئے تو ہے میری لائبریری مسجد. ہاں کتاباں مخان نو اسی تیار ہیں, منوان نو تیار نہیں ہے. آج 1 ستمبر ہے, سبحان اللہ. ستمبر دی جڑی 7 تاریخ ہے نا, 7 تاریخ ہے. لوگ کہندے نے مولوی الیکشناں نال کیوں دلچسپی رکھدے نے؟ مولویاں نو الیکشناں نال کی کام؟ حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 1974 کو قرارداد پیش کی. کیا قرارداد تھی؟ مرزئی کافر ہیں. کیا قرارداد تھی؟ ان جواز کڈو کہ شیطان مر جائے. کیا قرارداد تھی؟ جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کون ہے؟ جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کون ہے؟ ایک قرارداد پیش کی تھی. پھر جون تو اگے کی اندر جولائی تو اگے, اگست تو اگے. 2 مہینے تے چند دن دا فاصلہ تے 1000 میل دا سفر. انہوں نے ہر بندے کو گئے سین کروائے. کئیاں دیوبندیاں نے سین ہی نہیں سی کیتے. میرے کو لٹریچر پہ نے سارے. یاد رکھنا اے ہمیں اندروں ہور تے باہروں ہور. مصطفیٰ دے نوکر بنو, دل بھی مصطفیٰ نو دو, چہرہ بھی مصطفیٰ نو دو. توجہ, کئیاں نے سین نہیں سی کیتے. امام نورانی نے ذوالفقار علی پٹو, جڑے کہندے نا پٹو دے نعرے وجن ہی وجن, ذوالفقار علی پٹو بیٹھا تھی.
تو امام نورانی نے 24 گھنٹے کا خطاب کیا. میں 1 گھنٹے کا کیا تو میں پسینوں پسینی ہویا بیٹا. تو 24 گھنٹے تو میں ایسیاں تلے خطاب کر رہا ہاں. تو میں اتنے بیٹھا آسان ہاں, مسلے تے بہ کے درس دیواں آسان ہاں, لیکن اسمبلی چ بولنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے 24 گھنٹے کے خطاب میں یہ ثابت کیا کہ جو مصطفیٰ کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ کون پٹوں کو کہا اس پہ سائن کر, اس پہ یہ قانون پاس کر. قرآن نے کہا قادیانی کافر, حضور کی حدیث نے کہا کافر, صحابہ کی جنگوں نے بتایا کافر, آل رسول کے اقوال نے بتایا کافر, اولیاء اللہ کی محنتوں نے بتایا کافر. سائن کر. تو پٹو ہون آلے دوالے ویکھے تو امام نورانی نے آخری پتہ کھیلا. وہ پتہ کون سا تھا؟ کہا تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے یہ کون سی؟ اس نے کہا وزیر اعظم کی کرسی ہے. فرمایا سن, تیری کرسی کے ساتھ کوئی کرسی لگا کے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں. اس نے کہا وہ غدار ہے. فرمایا مسئلہ دے حل ہو گیا. میرے نبی بیٹھے نے ختم نبوت دی کرسی دے. فرمایا نال کوئی کانا کرسی لا کے آکھے کہ میں نبی ہاں تو پھر انہیں کہا وہ غدار ہے. انہیں پھر سین کیتے, انہیں کی کیتا؟ امام نورانی نے اسمبلی دے باہر اندروں نعرہ ماریا تے باہر آلیاں نے یا رسول اللہ کہا کہ جواب دیتا. توجہ اے گل بڑی توجہ والی دے. او لاہور دے بندے آ گئے, لانا میں نعرے لوانا, او لاہور دے بندے آ گئے ایڈیاں بوریاں مال دیاں چک کے اس وقت دے لکھاں روپے تے امام نورانی دے قدماں چ رکھے. تے انہاں آکھیا آ ایک لفظ کھڑ لو جیڑا تسی غیر مسلم لکھیا نا اے کھڑ لو, باقی جو مرضی پاس کرائی جاؤ. تے فرمایا اے تسی کیوں آئے جو؟ انہاں کہا تھلے تے ویکھو. تھلے ویکھیا تے بوریاں پیسیاں دیاں تے اپنا پیر چکیا. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں, بستر جن کا مصطفیٰ کی گلی میں لگا. ارے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. فرمایا تم نے نورانی میاں کو خریدنے میں دیر کر دی ہے. کہا ساڑھے تو پہلوں ہی تانوں کسی نے خرید لیا؟ کہا ہاں میرے نبی نے بازار مصطفیٰ میں میرا سودا کر دیا. ہائے آج تے گلی چ جمدا منڈا بھی کہنا میں لیڈر ہاں. آج تے لیڈر ہی ختم نہیں ہوندے, ورکر بنن تیار کوئی نہیں, سارے لیڈر. تو امام نورانی نے یہ پاس کروایا تھا. اس کی یاد میں انشاءاللہ کل نماز مغرب کے بعد ہماری جامعہ مسجد میں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے, جس میں مغرب کے بعد بدیع الزمان بھٹی صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کا بیان ہوگا, پچھلے سال بھی آئے تھے. اور آپ سارے بھائیوں کی, نوجوانوں کی, بزرگوں کی میں توجہ لینا چاہتا ہوں. عشاء کے بعد یعنی جو دوسرا بیان ہوگا وہ حضرت علامہ عرفان محمود برق صاحب کا ہوگا. اور پتہ یہ کون ہے؟ یہ سابقہ قادیانی تھے, یہ سابقہ پہلے مرزائی تھے. اور مرزائی صرف مرزائی عوامی نہیں تھے, یہ مرزائیوں کے مولوی مبلغ تھے, عالم تھے, تقریریں کرتے تھے. انہوں نے جو ڈائریاں لکھوائی ہیں نا ان کو, وہ ڈائریاں بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. کل ایک باری آئے ہو ذرا, تو حضرت میرے علی نے فرمایا تھی میرے نبی دی ختم نبوت واسطے ٹائم کڈیو. فرمایا ٹائم کڈنا تہاڈا کام ہے, تہاڈی پشت دے اوتے ہاتھ رکھنا میرے مصطفیٰ دا کام ہے. اب بابا جی نے کیا سی نا کہ مالک کانڈے نہیں لگن دیندے, مالکاں دا کام کرو کانڈ. بولو تو صحیح یار, مالکاں دا کام کرو کانڈ. میں ایک نوجوان نو دیتی دعوت, انہیں کہا جی کل تے انڈیا تے پاکستان دا میچ ہے. میں کہا میرا کام سی اذان دینا, تینوں میں دے دیتی اذان, تو آئے گا تے مرضی تیری, نہیں آئے گا تے تیری مرضی. تو بابا جی نے دسیا سی, انہاں کیا سی وہ مینوں ہاتھ کڑی لان والے ہو, تسی بھی نوکری کردے پے تے میں بھی نوکری کردا پیا. تسی انہاں دی نوکری کردے پے جو تانوں اس ٹائم ویکھ نہیں رہے, تے میں جنہاں دی نوکری کردا پیا وہ روزے چوں مینوں ویکھ رہے نے. تے جنہاں آنا حضور دی ختم نبوت واسطے انہاں نوں سرکار نے ویکھنا ہے, تے جنہاں بیٹھنا ہے میچ ویکھنا انہاں دی اپنی مرضی. بہرحال میں تانوں دعوت دے رہا, ساڈے بھائی فیصل صاحب انہوں نے تواڈے واسطے لنگر شریف دا بھی اہتمام کیتا. انشاءاللہ دلیم روٹی بھی ہوئے گی, اعلیٰ قسم دا محمدی مسجد دا پروگرام ہوئے تو میں لنگر نہ ہوئے تو ہوندا ہی نہیں. ٹھیک ہے, لنگر شریف ہوئے گا, یہ تواڈے واسطے تانوں سارے دعوت. مگر ایتھے پڑھو, ایک بندہ بھی بیٹھا ہوئے گا, پروگرام ہونا ہی ہونا ہے. پروگرام ہے. تو حضرت میرے علی نے کہا بس حضور نال وفا کر لو, خدا دی قسمیں جنہاں ظلم کیتے نے اج بھی وہ سولی تے لٹکے ہوئے نے.
ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੱਪੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਠੱਪੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣੇ। ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੱਪੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੱਪੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਸੀਆਂ ਮਲੂਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੁੰਮਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। क्या वो कड़ी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लो हो। और बाहर चेयर पे एक सैयदजादी बैठी हुई है, उनकी बेटी की रबीउल अव्वल के महीने में शादी है। तो आप सारे अहबाब से गुजारिश है, उन पे सदका और ज़कात हराम है। वो मोटर के साथ उनकी चेयर होगी,